ہاں جی ہم تیار ہیں, کسی نے آزمانا ہے تو ہی از مور دین موسٹ ویلکم. اینڈ دس از یور انڈیجنس کیپیبلٹیز, دیز آر ہوم گرون. دس از ملٹی ڈومین آپریشنس. This is from space to sky to sea to air to cyber to cognitive to everywhere. Because security, اگر آج آپ دنیا پہ نگاہ ماریں, without security there is nothing. So once we say these words, that we, the armed forces, with the support of the people of Pakistan, will defend Pakistan, its territorial integrity and sovereignty at all costs. So we mean it, and we will do it, come what may. However, this operational preparedness, this technical prowess, this capability has no means if it is not backed by the resolve and the strategic clarity of the leadership. آپ کو پچھلے ایک سال کے اندر جو اسٹریٹجک کلیئرٹی اور ریزالو پاکستان کی پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کا ہے, آئی جسٹ رن تھرو دیٹ بریفلی, تاکہ کسی کو کوئی شک ہے, کوئی الفاظ کے چناؤ میں کوئی ذہن میں کوئی خلش ہے, تو وہ دوبارہ سن لے انہی الفاظ کو جن کو سن کے ان کی تسلی ہوتی ہے. سن لیجیے گا. Valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure. Nobody should make any mistake about it. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. اور اگر بھارت نے یہ حرکت کی تو دوبارہ تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تمہارا تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت جارحانہ, توسیع پسندانہ اور تسلط پسندانہ عزائم اور اپنی ناپاک سازشیں ترک نہ کر دے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بہادر فوج اور سیکورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مارکہ حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا. And we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. Pakistan ہمیشہ زندہ باد. For as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response, which not only preserved national honor, but also averted a dangerous broader regional escalation. Pakistan will protect its sovereignty and core national interests decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators, with diminishing distinction between combat and communication zones. The reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms.
Pakistan Navy's capability to strike vital Indian infrastructure along the coast and its essential sea lines of communication with precision and speed was key in compelling the Indian Navy to disengage and withdraw to her perceived safe zone. Today, alhamdulillah, we stand ever ready, vigilant and capable to deter any aggression and give a befitting response. The Pakistan Air Force, in synergy with sister services, upheld the legacy of fighting the outnumbered. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft during intense and longest BVR battle of aerial history, but also stuck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. Without any doubt, Pakistan Air Force could have gone further, but showed matchless responsibility and restraint as we inherited a mature strategic culture. No doubt, the indigenous battle-tested capability developed in record time gave us the immense confidence that our sovereignty will never be undermined by any aggressor, inshallah. We know how to defend our sovereignty and every inch of our maritime frontier from the Sar Creek to Jib. I assure the nation that our defense capabilities stand as strong as unwavering morale from the shores to the sea. Let me make it clear, if our nation's sovereignty is challenged, our adversary will find Pakistan Armed Forces even harder and better prepared. By the grace of Almighty Allah, the national leadership and defense forces of Pakistan, backed by a brave and resilient nation, are committed to safeguard a geological, geographical and aerial frontier of this great country at all costs. Stop it. یہ تو تھے آپ کی لیڈرشپ. یو ہیو سین, یو ہرڈ دم. دس از دی لاسٹ ایئر. وی ہیو جسٹ پکڈ اپ a few extracts of your political military leadership, because that capability, وہ گلمپس جو آپ کو کیپبلٹی کا دکھایا تھا, اس کی کوئی اہمیت نہیں اگر یہ ریزالو نہ ہو اور یہ اسٹریٹجک کلیئرٹی نہ ہو, اور اس میں کوئی کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. بٹ دس از ناٹ اونلی ایٹ دی ایڈمرلز, ایٹ دی جنرلز, ایٹ دی مارشلز, or at the prime minister or at the cabinet level. It's not only at that political and military level. It's up to our each and every soldier. آپ خود جاتے ہیں, ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو ہماری باتیں تو بڑی سول اور بڑی معذبانہ لگتی ہیں جب ان کے سامنے آپ ہندوستان کا یا ہندوستان کی جارحیت کا تذکرہ کریں گے. سنیے گا ہمارے اپنے سولجرز کو بھی, ہمارے جوانوں کو بھی. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اور میرے بہادر جوان مارکہ حق کے اس امتحان میں سرخرو ہوئے. دشمن کو بتانا چاہتا ہوں, آفتاب کا نام بھی سنا, اس کی حرارت بھی دیکھی, اب دوبارہ ایسی غلطی کی تو جلا کر رکھ دوں گا. میرا اپنے دشمن کو ایک پیغام ہے کہ وہ اگر اس قسم کا مس ایڈونچر دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, کیونکہ اس کے بعد وہ ہمارے اکوپمنٹ اور ہماری ڈٹیچمنٹ کی یلغار دوبارہ دیکھیں گے. کہ افواج پاکستان جب تک موجود ہیں تو کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. میں دشمن کو پیغام دینا چاہتا ہوں, پاکستان ایئر فورس انڈر اٹس کرنٹ لیڈرشپ از اے پورٹنٹ, لیتھل اینڈ کٹنگ ایج فورس capable of delivering decisive blow to the enemy by disrupting, degrading and destroying the enemy whenever called upon by the nation. So it is the resolve, it is the capability and the year. Once we go through that, تو اس سال میں اللہ نے ہمیں ایک اور کیا عزت دی, that was in the political military diplomacy. Let's see a glimpse of a journey of that political military diplomacy. کس طریقے سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام مارکہ حق کے بعد بلند ہوا. مختلف افواج, دی ملٹریز اراؤنڈ دی ورلڈ پاکستان کے ساتھ کیسے کیسے پروفیشنلی بھی جڑتی گئی. دیکھیے گا. بے شک وہ جسے چاہے عزت دے, Foreign Minister Wang Yi has hailed the Pakistan Army as a pillar of national stability and a steadfast guardian of the China-Pakistan friendship.
Trump posting based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan, I agreed to suspend the bombing and attack of Iran. Of appreciation, first of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. الحمدللہ یہ وہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو، اس ملک کو دی، بیکاز دیٹ از دی رائٹ فل پلیس. جو ہم نے کہا کہ پاکستان ایمرجن اینڈ کنسالیڈیشن ایز اے ریجنل پلیئر، ایز اے کنٹری آف نیٹ ریجنل اسٹیبلٹی ان دس ایریا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایسٹ اینڈ ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، تمام ممالک ہیں. اس کے اندر امریکہ بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، اس میں ایجپٹ بھی ہے، ترکیہ بھی ہے. اس کے اندر مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. بیکاز وی بلیو ان پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. وی آر ناٹ سیکنگ کانفلکٹ، وی آر ناٹ سیکنگ وارس, but we know how to defend ourselves with honor and dignity. The last thing, because that is the most important, you may have military diplomacy, you may have military prowess, you may have the strategic clarity and the leadership that you need, but it all rests on what? The people. So in this year of 1 year, what does the people of Pakistan say? Very briefly, just listen to them. And I would request that at the end of this last clip, there'll be national anthem, اور جب وہ آتا ہے تو آپ لوگوں سے میں اس سے درخواست کروں گا کہ کھڑے ہو جائیں, and those in uniform to salute. So let's see what the people of Pakistan are saying. Zindabad. With this, not short, I think, but a necessary journey through 1 year post-Waqe-Haq, I now request first Deputy Chief of Naval Staff Operations, and then followed by Air Vice Marshal Tariq Ghazi, Deputy Chief of Air Staff Projects, to give you a brief rundown of the remarkable strides that the naval and the air arms of the people of Pakistan have been taking. Thank you very much. Thank you, sir. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میں آج اس موقع کی مناسبت سے پاکستان نیوی کے نمائندے کے طور پہ آپ کے سامنے چند حقائق بہت مختصراً پیش کرنا چاہوں گا. اس تاریخی اور یادگار جو مارکہ تھا, اس سے قبل دشمن کو اپنی افواج اور بالخصوص جو بحری قوت ہے اس پہ بہت ناز تھا. ڈیفنس بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو کنزیوم کرتی تھی ان کی نیوی. میک ان انڈیا کے دعوے تھے. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آپ نے سنا, جیسے ڈی جی نے بھی کہا, اس کا خود ساختہ لقب انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. اور بلو واٹر نیوی کا سٹیٹس, یہ ان کے دعوے تھے جن سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بھارتی بحریہ ایک ایسی بحریہ ہے جو اس خطے میں جب چاہے جہاں چاہے اپنی طاقت کا مظاہرہ, یہ جس کو ہم کہتے ہیں پاور پروجیکشن, کر سکتی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مارکے کے بعد کہ ہر طرح سے لیس جو بھارتی بحریہ تھی وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی ہمت کیوں نہ کر سکی. حالانکہ اس مارکہ حق و باطل کے دوران بھارتی بحریہ نے کئی بار شمالی بحر عرب میں اپنا
بحری بیڑا تعینات کرنے کی یقیناً کوشش کی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے بحری اثاثہ جات کو نشانہ بنایا جائے، ہماری بحری تجارت اور گزرگاہوں میں خلل ڈالتے ہوئے ہمیں معاشی نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن پاکستان نیوی کی مربوط اور مؤثر حکمت عملی کے نتیجے میں ہماری تمام سمندری گزرگاہیں معمول کے مطابق رواں دواں تھیں، ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں اور بندرگاہیں فعال رہیں۔ ہمیشہ کی طرح مارکہ حق کے دوران بھی پاک بحریہ نے اپنے جدید سرویلنس نیٹ ورک سسٹمز سے دشمن کی حرکات کی مؤثر اور بروقت نگرانی، جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس سرویلنس، مینٹین کی ہوئی تھی۔ آپ سب نے دیکھا کہ جب بھارتی بحریہ کا ایک PATI کو لائیو ٹریک کیا گیا، وہ اس کا ثبوت ہے کہ اس وقت تو ہمارے نشانے پہ تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ اور پاک فضائیہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن بھارتی بحریہ اپنی بحری پناہ گاہوں تک ہی محدود رہی۔ ان نٹشل پاک بحریہ نے اس مارکے کے دوران اپنے سے کئی گنا بڑھے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا جو سائز ہے اور نمبرز ہیں وہ کتنے ہیں، کئی گنا بڑے دشمن کو انتہائی پیشہ ورانہ اور مؤثر انداز میں واضح بالکل کلیئر پیغام دے دیا کہ کسی بھی مہم جوئی کا نتیجہ اس کی توقعات اور خواہشات کے عین برعکس ہو سکتا ہے۔ حاضرین، مارکہ حق کے دوران ہماری مسلح افواج کی بے مثال ہم آہنگی ہماری فتح کی ضامن بنی، اور آپ نے سب کلپس خود مشاہدہ فرمائے، اور اسی تناظر میں بہتر سے بہتر کی جستجو میں ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کو مزید مؤثر بنا لیا، جبکہ دشمن نے اس مارکہ حق کے بعد اپنی ناکامی جو تھی اس کی، اب اس سے اس کی خفت کو مٹانے کے لیے، اس کی جو امبیرسمنٹ تھی انٹرنلی اینڈ ادروائز، ایک بار پھر اس نے بہت سارے غیر ذمہ دارانہ دعوے کرنا شروع کر دیے۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ کراچی کا راستہ سر کریک کی طرف سے جاتا ہے، ہم پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اگلی دفعہ جنگ کا آغاز بھارتی بحریہ کرے گی، یہ سب بیانات ہم نے سنے۔ لیکن میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ زمانہ امن ہو یا جنگ، ہم اپنی خود مختاری، سمندری حدود اور بحری مفادات کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں، اور وہ جو نہیں جاننا چاہتے ان کو میں صرف مئی 2025 یاد کرواتا ہوں کہ جب بھارتی بحریہ کے جو اتنے بلند و بانگ دعوے تھے اور عددی برتری اسٹیبلش تھی، اس کے باوجود اس کی ہمت نہیں تھی کہ ہمارے پانیوں کی طرف رخ کرے۔ جو آپ نے کلپس دیکھے، جیسے ڈی جی نے بھی کہا، وہ ایک جھلک ہے ہماری حربی تیاریوں کی۔ ہم امن کے خواہاں ضرور ہیں، بٹ یہ ہماری ویکنس نہیں ہے، ہم اپنی تیاریوں سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں، اور جس طرح حالات بدل رہے ہیں، کریکٹر آف وار چینج ہو رہا ہے، ٹیکنالوجیز اویلیبل ہو رہی ہیں، ان کو تمام کو ہم بروئے کار لا کے اپنی صلاحیتوں کو دن بدن مزید پالش کر رہے ہیں فار اینی ایونچویلٹی دیٹ مے بی فال اپون اس۔ خواتین حضرات، یہ جو پاکستان نیوی کا ایک ذمہ دار بحری قوت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی بہت شاندار خدمات ہیں اس خطے میں، اور یہ بارہا ہم سنتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے کمبائنڈ ملٹری فورسز کو نہ صرف ایسٹس دیتے ہیں بلکہ ہم اس کی بارہا کمانڈ بھی کر چکے ہیں۔ ہم ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پٹرولز کرتے ہیں اس ایریا میں تاکہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف میرینرز کو ہم ایشور کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک امن ڈائلاگ جس میں ہم دنیا بھر کے لیڈران کو یہاں بلا کے جو ہمارے کامن سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے، اس ایکسائز امن ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہ امن ڈائلاگ ہے، تاکہ ان جو لوگ ہیں ان سے مشورے کے بعد ایک کامن کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ اس ایریے کے جو سمندر کے چیلنجز ہیں، سیفٹی سیکیورٹی کے کامن، اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے۔ یہ سب آپ لوگوں نے دیکھے۔ جو ابھی اس خطے میں کشیدگی ہے جو ابھی چل رہی ہے، جیسے ڈی جی نے بھی اپروپریٹلی بتایا کہ نیٹ پاکستان از ایمرجڈ ایز اے نیٹ سیکیورٹی ریجنل اسٹیبلائزر ان دس انٹائر ریجن، اینڈ الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ عزت دی۔ انہی کٹھن حالات میں پاک بحریہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہت احسن طریقے سے نبھا رہی ہے۔
ہمارے بحری اثاثے اس وقت مسلسل سمندر میں موجود ہیں، اور ان کی موجودگی نہ صرف ہمارے اپنے جو سی فیئررز ہیں، جو مرچنٹ شپ کے عملہ ہے جو صبح شام سمندر میں ترسیلات کا کام کرتا ہے، نہ صرف ان کے لیے ری ایشورنس ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل سی فیئررز ہیں، سو وی ہیو بین ایکچولی پرووائڈنگ دیم آلسو لاٹ آف سروسز، کہ وہ بھی ہمارے پریزنس کے اوپر کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ پچھلے مہینے آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ گولڈ آٹم نامی ایک جہاز تھا جس پہ آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا عمان کے قریب، اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے کوئی کرو ممبرس تھے۔ ہمارا قریب ترین جہاز تقریباً 130 میل پہ تھا۔ جب ہمیں انفارمیشن ملی تو وی امیجیٹلی ڈسپیچڈ آور شپ، اس نے جا کے وہاں پہ نہ صرف اس کی آگ بجھائی بلکہ 18 جو کرو ممبرس تھے ان کو بحفاظت ریسکیو بھی کیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا بھارتی بحریہ کا جہاز صرف 30 میل پہ تھا۔ تو یہ جو خود ساختہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، اور اب انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے نیٹ سیکیورٹی پارٹنر، یہ ہے اس کی اصل حقیقت۔ چند روز پہلے ایک فنی خرابی کا شکار ہونے والا جہاز MV گوتم آپ نے نیوز میں فالو کیا ہوگا، جس کے اندر سب کرو ممبرز بھارتی تھے، اس کے ریسکیو کے لیے اس کو اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میری ٹائم شپ کشمیر کو ڈسپیچ کیا، اور اس نے افیکٹولی ٹائم پہ پہنچ کے اس کو جو بھی اسسٹنس چاہیے تھی وہ پرووائڈ کی۔ اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا ایک حقیقت ان کی ہے، کشمیر ریسکیوڈ انڈیا تو ایک حقیقت میں نے آپ کو ان کی بتائی اور ایک ہماری حقیقت آپ کے سامنے مختصراً میں نے بیان کر دی۔ حضرات، بحر عرب، خلیج عمان اور بحر ہند میں میری ٹائم سیکیورٹی، دہشت گردی کی روک تھام اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف بھی ہم بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ جسٹ فار انفارمیشن آف دی ہاؤس کہ 2025 میں صرف جو ہمارا کیش تھا منشیات کا، اس کی نیٹ ورتھ جو ہے 1.3 بلین، 1.3 ارب $، بنتی ہے 1.3 بلین $۔ اب یہ ایسے بیٹھے بیٹھے تو حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ سرویلنس ہے، کچھ انٹیلیجنس ہے، کچھ اپنے ایریاز کی صحیح طریقے سے سرویلنس کو مینٹین کر کے وہاں پریزنس مینٹین کرنا ہے، جس کے بغیر یہ کام ہونا مشکل ہے۔ اب یہ منشیات کی جو جنگ ہے یہ گلوبل لیول پہ آل آر فائٹنگ، ہمارے تو واٹر سے باہر جا رہی ہے۔ سو وی رائٹلی کلیم کہ وی آر ڈوئنگ دس فار دی جنریشنز ٹو کم، ناٹ فار اونلی آر جنریشنز بٹ دی جنریشنز آف دی انٹائر گلوب۔ یہی کسی اور شورز کے اوپر لینڈ کرتی، یو کین جسٹ امیجن کہ یہ کس طرح کے کانسیکوینسز ان لوگوں کے لے کے آتی۔ آخر میں جسٹ وائنڈ اپ سے میں آپ سب کی وساطت سے دشمن کو صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کال و فعل سے ذمہ داری کا ثبوت دے۔ تاہم اگر ویسا کرنے سے گریزا رہے گا تو پاکستان نیوی کے ہاتھوں ہمیشہ ایسی ہی ہزیمت اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ایک تھوڑا سا بریف رن ڈاؤن دوں کیا ہوا ہے، تاکہ میموریز ریفریش ہو جائیں ہماری سائٹ پہ اور ایڈورسی کی بھی تھوڑی مشکل آسان ہو جائے۔ ہر بار ایک نئی نریشن اور ایک نئی سٹوری لائن کے ساتھ ان کو آنا پڑتا ہے، کیونکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ آج ذرا فیکٹ اسٹریٹ کر دیں اور ان کو بھی یہ مشکل اور کمپلیکس وار، جس میں ایک اسمال ایئر فورس ٹو دیئر اسٹینڈرڈس ایک بہت ہیوج اور جو بہت بجٹ خرچ کرتی ہے اپنی فورس ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو کیسے سب کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ ہوا۔ نیشنل لیڈرشپ نے سمت متعین کی اور اس کے گائیڈنس کے تحت جو ٹرائی سروس پلانس تھے ان کی کوآرڈینیشن انڈر دی گائیڈنس آف چیف آف ڈیفینس اسٹاف ناؤ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ طے کیے گئے، جس میں 4 اسپیسیفک پلانس اور سیف گارڈز وہ ان کا بالکل تعین کیا گیا۔ پی ایف کی تناظر میں کنسیڈرنگ کہ ایک اسٹرانگ پاسبلٹی ہے ایئر سینٹرک اپلیکیشن کی، تو چیف آف دی ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو، نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت، ہی از دا ون ہو اسپیئر ہیڈڈ دی فارمولیشن اینڈ لیٹر فار اٹس ایگزیکیوشن آف پی ایف's آپریشنل رسپانس۔
इमीडिएटली हमें 2 काम करने थे. एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोस्चर अपना इमीडिएटली हमें जो है वो रखना था, और अलॉन्ग साइड हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट जिसमें फुल स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग, जिसमें हम एनिमी की हर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, फिज़िकल फुटप्रिंट को मॉनिटर कर रहे थे कि किस सिम्त में ये चीज़ें जा रही हैं. किसी भी हॉस्टाइल इंटेंट को थॉट करने के लिए स्ट्रॉन्ग काउंटर एयर डिफेंसिव एयर पोस्चर अडॉप्ट किया गया थ्रू कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स, स्क्रैम्बल्स, और जिसे हम कहते हैं हमारे AW एयरक्राफ्ट आइज इन द स्काई ऑल द टाइम. PF ने अपने जो नोवेल एंड प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन वॉरफेयर जो मल्टी डोमेन एसेट्स थे उनको इंटीग्रेट किया, ऑपरेशनलाइज किया और फिर फील्ड किया उस तैयारी में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. देखा गया कि IF ने एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट्स की हैं. कोई 550 के करीब उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने सॉर्टीज़ की. उनके की एसेट्स और ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स उनको फॉरवर्ड बेसिस ऑल अक्रॉस उन्होंने डिप्लॉय करने की कोशिश की, और कोशिश की कि अपने उसमें से जो की एंड क्रिटिकल जो सिस्टम्स हैं उनको ज़रा कंसील किया जाए. लेकिन PF वाज मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी मूव जो कुछ के दूसरी तरफ हो रही थी. जो कंसीलमेंट का एफर्ट था उसको हमने मल्टीपल एक्सरसाइजेस की इन ऑल द सेक्टर्स, अपनी रीडिप्लॉयमेंट्स, रीकन्फिगरेशंस टू पास द मैसेज अक्रॉस, और उसी के साथ एक एम्बेडेड थी इंफॉर्मेशन कैंपेन जिसका वाहिद मकसद ये था कि एनिमी की सिचुएशनल अवेयरनेस को डिस्टॉर्ट किया जाए. अंडर दिस प्रेशर उनको अपने आप को रिकम्पोज करना पड़ा, अपनी फोर्स कॉम्पोजिशन को रीअलाइन करना पड़ा, एंड देयर दे हैड टू रिवील व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. ऑन आवर साइड्स इस सब के अंदर हमने अपने प्लान को भी कंसील करना था. हमने नंबर ऑफ प्रेपरेटरी एक्सरसाइजेस की. वी वर शोइंग इन नॉर्थ, कंसोलिडेटिंग इन साउथ. वी वर डिप्लॉइंग इन साउथ वाइल वी वर प्लानिंग फॉर नॉर्थ. तो ये सब कुछ साथ चला. इलेक्ट्रॉनिक हमने डिसेप्टिव जो है वो एमिशंस दी, और अनप्रेडिक्टेबल ऑपरेशंस के प्रेपरेटरी एक्सरसाइज के वो पैटर्न रखे, और हम समझते हैं, अब हमें यकीन है कि एनिमी रिमेन ऑब्लिवियस ऑफ आवर प्रेपरेशंस. अब आते हैं, जब हम ये सब कुछ कर रहे थे हमने एक स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड रखा हुआ था, और एनिमी कम से कम हमारे बॉर्डर्स के करीब तक आने की जरूरत नहीं कर सकता था. तो उसी दौरान 29 अप्रैल को एक इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट हुई. 4 रफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और हॉट वेक्टर्स पे कश्मीर रीजन में टर्न करने की कोशिश करते हैं. तो इनको छोटा सा वेलकम नोट PF की स्ट्रॉन्ग EW, स्पेस और साइबर का एक थोड़ा सा उनको एक एप्लीकेशन हुई, जिसके अंदर जो हमने देखा कि इमीडिएटली डेटा, लिंक्स, कम्युनिकेशन और गाइडेंस दे लॉस्ट इट. और उसका इमीडिएट इफेक्ट ये था, दे हैड टू डिसकंटिन्यू मिशन, और उन्होंने एमरजेंसी रिकवरी की क्लोजेस्ट एयरफील्ड पे जो कि श्रीनगर में था. अब इस कर्टेल्ड एनवायरनमेंट में कुछ प्रोफेशनल कंक्लूजन हो जाने चाहिए थे, और इट वाज इनफ फॉर IF. बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक डिसीजन मेकिंग और स्टेट के स्ट्रेटजिक स्ट्रक्चर में जिनको DGIS पर ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं. मैं आई विल नॉट गो देयर, बट फॉर इट्स यू टू कंक्लूड. नेवरदलेस PF ने अपना जो डिफेंसिव पोस्चर था वो इस तरह से रखा कि आर एरियल सॉवरेंटी वाज इम्प्रेग्नेबल. हमने एग्रेसिव फ्लाइंग कंटिन्यू की, इंटेंस प्रेपरेटरी एक्सरसाइजेज अपनी जारी रखी ताकि हम एरियल सॉवरेंटी को बरकरार रखें. जब तक कि लेट इन द नाइट बिटवीन 6th and 7th एनिमी रिजॉर्टेड कि एक अटैक किया जाए पाकिस्तान पे, स्ट्रॉन्ग पैकेजेस बना के IF के फाइटर एयरक्राफ्ट के, और उनको मल्टीपल थ्रस्ट लाइन से ऑल अक्रॉस बॉर्डर नॉर्थ टू साउथ किया जाए. और आपने बहुत बार देख चुके होंगे उसकी डिपिक्शन कि इतना मैसिव एफर्ट जब आपके बॉर्डर्स की तरफ आ रहा हो तो किस तरह का लगता है. बट यहाँ भी हमारे पास साइबर थी, और हम साइबर को कहते हैं दे आर फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट. तो दे पिक्ड अप देयर मूव मच बिफोर, जब तक कि वो आपके एयर डिफेंस नेटवर्क्स पे पिक होते. सो वी स्क्रैम्बल्ड आर J-10, GF-17 and F-16, and our already available DCA was further strengthened. उसके बाद
جو سائبر اٹیکس ہیں وہ ان سنک کنٹینیوڈ رہے, ٹارگٹ کرتے رہے ان کے کمیونیکیشن, پاور اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو, جس نے میسو ڈسرپشن اور بلیک آؤٹس اکراس دیئر اسٹیٹس, اسپیسیفکلی وہاں پہ جو ملٹری انسٹالیشنس تھے, بیکاز دیٹ واز آر فوکس. پی ایف سائبر فورس آلسو ٹارگیٹڈ انڈین ڈیٹا سینٹرز, افیکٹنگ دیئر ڈیجیٹل اسپیس, کی ڈیٹا جو تھا اس کی ڈیلیشن, جس نے کہ انٹائر جو ملٹری آپریشن کا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو کافی حد تک کرٹیل کر دیا. اس کو امیجیٹلی کمپلیمنٹ کیا ہمارے ای ڈبلیو آپریشنز نے, جو ان کے ان ایئر ایسٹس تھے ان سے, اور جو سرویلنس گریڈس تھے, کمیونیکیشن نوڈس تھے, ان کو افیکٹ کیا, ڈیٹا لنکس ان کو سویئرلی کرٹیل کیا, اور اس کے دوران آئی ایف ہیڈ ٹو فال بیک آن ٹو سیٹلائٹ کمیونیکیشن آپشنس. بٹ وہیں پر ہی ان سنک ایز دی آپریشنز ور انفولڈنگ, پی ایف اسپیس فورس جو تھی اس نے ان کے جو سیٹلائٹ لنک سے ان کو اسکٹل کیا اور ان کی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو انفیکٹو کر دیا. تو وٹ وی سی ایٹ دا اینڈ کہ ایک لارج فورس کرٹیلڈ ہے, مارجنلائزڈ ہے, اور اب وی آر ریڈی ٹو انٹر انٹو اے بی وی آر فائٹ, جو کہ ایک ملٹی ڈومین انٹر پلے نے اس کا پریلیوڈ آلریڈی دے دیا ہے, اور آئی ایف اپنی صلاحیت کھو چکی ہے نیٹورکڈ اور انٹیگریٹڈ فورس کے طور پہ اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی. وی ور آؤٹ نمبرڈ. اب جو ہوا وہ ورلڈ میں پہلی دفعہ تھا, ایک لارجسٹ, لانگسٹ, انٹینس اور کمپلیکس بی وی آر ورسز بی وی آر سینیریو میں ایک فائٹ ہوتی ہے, اور اس میں آئی ایف کوڈ ناٹ انٹروڈ انٹو آر ایئر اسپیس. یہ جو بولڈ اینڈ اوفینسو اپلیکیشن تھی پاکستان ایئر فورس کی, اس نے مارجنلائز کر دیا تھا, انیشیٹو کو ان کے کافی حد تک کرٹیل کر دیا تھا, اینڈ ان ڈیسپریشن دے ہیڈ ٹو اسٹے ڈیپ ان سائڈ دیئر ٹیریٹری, اور وہاں سے انہوں نے اسٹینڈ آف ویپنس لانچ کیے. امیجیٹلی یہ جو پروجیکٹائلس تھے پک ہوئے اینڈ دے ور کیٹیگرائزڈ ایز ہوسٹائل ایکشن, اور جو کچھ ہوا دیٹ واز اے گریٹ سرپرائز فار دی اینیمی اینڈ دے ول ریمبر تھرو آؤٹ دیئر لائف. ایئر چیف مارشل سدھو ہی امیجیٹلی آرڈرڈ اے سوئچ, اور ایک سیملیس ٹرانسفارمیشن میں پی ایف کا جو ڈیفینسو پوسچر تھا اٹ واز ان سیکنڈس کنورٹیڈ انٹو این اوفینسو پوسچر. جو کلرس, ڈیزگنیٹڈ کلرس تھے embedded into PF's packages, they started targeting ان کے جو ٹاپ لائن فائٹرس تھے, اور ود ان منٹس ہم نے دیکھا کہ اب جو مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں, اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلس, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. جی یہ میں آپ کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, 4 رافیل, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں ملٹی رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم ان کا وہ گرا ہے. ان ایڈیشن نمبر آف ایئر کرافٹ جو ہے وہ ہماری نالج کے مطابق دے ور ڈیمیجڈ, اور ان میں سے کچھ دے اسٹل ریمین irrecoverable. That is in addition. So I want to highlight, یہ آپ نے ایک orchestration دیکھی ہے. So right from PF's integrated operational command center, Air Chief Marshal Sidhu led this operation flawlessly. The way it was choreographed, and it was an exceptionally synchronized operation. اور یہ جو massive offensive جو تھا enemy کا, it was converted into a crippling, I should say, ambush for their high-tech fighters. So یہ جو spectacular performance تھی, it had shocked enemy, اور outcome unprecedented تو تھی ہی, but it was inconceivable for IF also. اور جو ہم نے دیکھا, IF was not to be seen in air for rest of the conflict. اب enemy resorted into the unmanned systems options, اور وہاں بھی وہی چیزیں مقدر ہوئیں. انٹائر انوینٹری ٹارگیٹ تو کیا کرتی, واپس بھی نہیں جا سکی. آن 10th May اب پریمپشن جو انہوں نے کرنا چاہی, اس کو بھی پی ایف کی ڈیوسٹیٹنگ اوفینسو کیمپین نے
اس کو سویئرلی جو ہے کرٹیل کیا. اور جب کہ سائبر ان سنک جو ہے آلریڈی ڈیجیٹل اسپیس کو ڈسرپٹ کر ہی رہی تھی, تو ہمارے کلر ڈرونس, اسٹینڈ آف لانگ رینج اینڈ ہائپرسونک ویکٹرس, دے اسٹرک دیئر 16 ایئر بیسز, کی آپریشنل انفراسٹرکچر آف اسٹرانگ ملٹری ریلیونس, برہموس سائٹس, critical command and control centers including the one at Barnala, and 2 of their most prized S-400 batteries. While IF was off the sky, PF had dominance, and we were targeting them all across and at will. PF's response was overwhelming, اور ظاہری بات ہے کہ shocking for the adversary. And alhamdulillah, Marka Haq had established one thing which is very near to our heart, prowess of PF's homegrown kill chain, which had integrated all the operational elements into a single formidable force. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ by employing cyber, EW, space, long range vectors, unmanned aerial systems, killer drones and loitering munitions, for the first time in the history of warfare, آپ نے اس کے بارے میں تھیوریٹیکلی بہت کچھ سنا ہوگا, لیکن پہلی دفعہ فل اسپیکٹرم ملٹی ڈومین آپریشنز ور مینیفیسٹڈ. Marka Haq provides a classical case study for air warfare experts, and I believe they will continue to refer to it in future. With its power and transport infrastructure disrupted, critical installations crippled, most modern Rafale already shot, and state-of-the-art S-400 batteries neutralized, and IF on ground, enemy was in effect out of options. تو یہ اینڈ اسٹیٹ تھی جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک چیزیں پہنچ گئی ہوئی تھیں. تو اس کے تناظر میں آج صبح کی ان کی کانفرنس دیکھ لیجئے گا اور ایویلویٹ کر لیجئے گا. سرٹنلی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو انپیرللڈ سکسیس تھی یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. اٹ از دا ڈیویڈنٹ آف ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن which was envisioned and executed by Chief of the Air Staff during last 4 to 5 years. He had realigned PF's operational doctrine, concepts and strategy while keeping in view the resource constraints, because ہمارے ہر plans with feet on ground ہونے چاہیے, and obviously the restricted environment جہاں پہ ہمیں ٹیکنالوجی کی options quite limited ہے. تو we went for smart inductions of war winning capabilities اور نیش ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو ماسٹر کرنے پہ, اینڈ فائنلی ان کو انٹیگریٹ اینڈ آپریشنلائز کرنا ہوم گرون کل چین میں. دیٹ واز دی فوکس دیٹ ہی فالوڈ. بہت بڑی بات ہے جس کو میں نے سمرائز کیا یہاں پہ. انڈیجنائزیشن کو بڑے فوکس کے ساتھ پرسو کیا کہ جو ہم نے اچیو کیا ہے اور فیوچر میں یہ جو گروتھ ٹریجیکٹری ہے یہ ہمارے لیے سسٹینیبل رہے. الحمدللہ ہم سب ٹوڈے وی چیرش دس سکسیس ود ہیوملٹی. ہمارے ہیڈس اللہ کے سامنے سرنگوں ہیں, بٹ ہم ایک فیکٹ ہے جو ریکگنائز کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ ہماری آخری وار نہیں ہے اور نیکسٹ وار سملر آپشنس پہ نہیں ہوگی. اس لیے ود پیشن اینڈ فوکس چیف آف دی ایئر اسٹاف از پریپیئرنگ PF آف فیوچر ود لیڈرشپ already on the drawing board, defining parameters of the next war. PF is aggressively pursuing capability enhancement to retain its qualitative edge whenever it is put to test the next time. Indigenization ایک enduring priority ہے اور ہماری فیوچر میں ایسے ہی رہے گی. With the next step, میں آپ کو بتا سکتا ہوں 160 projects are under development right now, and a lot of them are near completion, and inshallah ta'ala very soon they will be contributing to the war fighting capabilities of PF in particular and defense forces of Pakistan in general. We have also laid foundation for acquisition of advanced capabilities, including long range precision weapons, next generation platforms, additional J-10C aircraft and much upgraded JF-17 platforms.
PF کی جو کیپیبلٹی ہیں اکراس اسپیس, EW, سائبر اینڈ US, they have been substantially enhanced over the past year. یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایک ایکسلریٹڈ انسٹیٹیوشنل ماڈرنائزیشن دیٹ ہیز گون آن سنس May 2025. میں آپ کو اور بہت کچھ بھی بتا سکتا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ رہنے دیں اگلی دفعہ سرپرائز کرنے کے لیے. PF's integrated air defense system with newly acquired full spectrum surveillance and response capabilities یہ بھی آپریشنلائز ہو چکا ہے. اس کے اندر ملٹی ڈومین فیوژن جو لیئرڈ ایئر ڈیفense سسٹمز ہیں اس کے اندر انٹیگریٹڈ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ول پرووائڈ کرے گا ہمیں کمپریہنسو ایئر ڈیفense اکراس ورائٹی آف ٹارگیٹس جو کہ کنسیو کیے جا سکتے ہیں. اور پرسوٹ فار ایکسیلنس از کنٹینیوڈ, اور جو ہمارا ریزالو ہے ٹو اپ ہولڈ دس ایریل ساورینٹی, اٹ از اے کانسٹنٹ. اس کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. PF would remain vigilant in peace. We would be fearless in crisis, committed in its resolve, and we will continue to safeguard the every horizon of this nation. If adversity ever opts for a misadventure, this is my message. Again, they will find Defense Forces of Pakistan ready, united in command, steadfast in resolve, and always, inshallah, decisive in their response. In synergy with our defense forces, Pakistan Air Force remains committed to live up to the expectations of this nation. Or inshallah ta'ala, we will continue to be pride of this nation. Inshallah. Thank you very much. Now we will welcome your questions. سر تھینک یو. جاوید بلوچ, نیو نیوز سے. سر آپ نے مارکہ حق کا احاطہ کیا. مارکہ حق کی کامیابی آج پوری قوم جو ہے جشن منا رہی ہے. میرا کوشچن سر دو پارٹ ہیں. ایک تو افغانستان سے متعلق ہے کہ افغانستان میں جو آپریشن غضب الحق جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا, اس کا سر اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ ابھی جاری ہے یا اسے کوئی موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے, آگے بڑھانے کی؟ سر دوسرا میرا پارٹ ہے کہ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ثالث ہے. امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے سر کہ ہم نے دو ایسے ملکوں کو بٹھا دیا ایک میز پہ کہ جو آپس میں جنگ کر رہے تھے, دشمن تھے. لیکن سر اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں سر تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں ہیں سر وہ ایک میز پر نہیں آ سکتے. سر تھینک یو. دیکھیں, فرام ویری ہائیلی پروفیشنل اینڈ کامبیٹ اورینٹیڈ ٹاک آپ ادھر پہنچ گئے. لیٹ می آلسو ٹرانسلیٹ. افغانستان غضب الحق آپ کو کس نے کہا کہ جاری نہیں ہے؟ اس بارے میں کون سی کنفیوژن ہے؟ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی جو پریس ریلیز تھی, جو ان کی پوسٹ تھی, دے ٹاکڈ اباؤٹ اے ٹائم اسپیسیفک ٹیمپرری پاز, جس میں وہ پاز تھا اس کا ایک اینڈ بھی بتایا گیا تھا. دیٹ واز اے ٹائم اسپیسیفک ٹیمپرری پاز. اس کی جو غضب الحق ہے, اس کی جو لنکیج ہے, دیٹ از ود واٹ دی افغان طالبان رجیم کر رہی ہے. We have got nothing against Afghanistan and especially the people of Afghanistan. And Pakistan has been best of the brothers and host to the Afghanis. اگر بردرہڈ کی, بھائی چارے کی, مہمان نوازی کی دنیا میں اگر کوئی بہترین مثال دی جا سکتی ہے تو وہ ہے جو پاکستان نے افغانیوں کے ساتھ سلوک کیا. So we have got nothing to do with them. پاکستان کی جو یہ غضب الحق ہے, اٹ از پارٹ آف دی اوور آل جو نیشنل رسپانس اگینسٹ ٹیررزم ہے, اٹ از ون پارٹ آف دیٹ وچ از انکمپسنگ جو آپ کا رسپانس ہے انڈر دس نیشنل ایکشن پلان جس کے 14 نکات ہیں. اس کا کائنیٹکس از ون پارٹ, اس کائنیٹکس کا ایک سب پارٹ از دس غضب الحق. تو بالکل جاری ہے. اس کے آپ نے افیکٹس بھی دیکھ لیے کہ جب سے غضب الحق جاری ہوا ہے تو کیسے جو سا ہے نمبر آف انسیڈنٹس ہیو گون ڈاؤن, دی نمبر آف ٹیررسٹ کلز ہیو
gone up, and there's a substantive marked increase in the terrorists being killed and the incidents going down. And at the same time, چونکہ آپ نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی اپنا جو بات چیت اور مفاہمت کی, پاکستان کی تو بڑی سادہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, لاجیکل ریکوائرمنٹ ہے, جسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنی زمین کو جو آپ کے زیر تسلط ہے افغان طالبان رجیم کے, اس کو نہ استعمال ہونے دیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو. کیوں آپ نے وہاں پہ خارجی نور ولی کو اور یہ باقی جو کماش کے لوگ ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے؟ یونائٹڈ نیشن خود بتاتی ہے درجن سے 2 درجن کے قریب جو سی ہے دہشت گرد آرگنائزیشن کی گنتی تو یونائٹڈ نیشن نے کی ہوئی ہے. ہر قسم کا جو سا ہے وہ کیا کہتے ہیں دہشت گرد جو سا ہے اس کو وہ ماجگاہ دینے کو تیار ہے. اس کے نمبرز ہیں, ان لوگوں کے پاس فیکٹس ہیں, تنظیمیں ہیں, اینڈ دے آل کوآپریٹ ود ایچ ادر. تو اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے جو چھتری دے کے افغان طالبان رجیم اور نیچے دہشت گردوں کو بیٹھایا ہوا. تو دی چوائس از دیئرز. اور جو بات چیت ہوتی ہے وہ تو ریشنل پلیئرز میں ہوتی ہے نا. رشیا ہے, یہ اپنا آپ بات کریں یو ایس اے ہے, اور ایران کے درمیان پاکستان بات چیت کر مفاہمت کا رول ادا کر رہا ہے. تو یہ دونوں تو ریشنل پلیئر ہے نا. کیا افغان طالبان رجیم ریشنل پلیئر ہے؟ نو اٹس ناٹ. ڈز اٹ بہیو لائک اے اسٹیٹ؟ نو اٹ ڈزنٹ. کوئی ریشنل پلیئر ہوتا ہے جو کہ اپنے ملک میں دہشت گردی کو مین سورس آف اکانومی بناتا ہے. کوئی ریشنل پلیئر ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے جو تمام کمیونٹیز ہیں ان کو ایکول ڈیولپمنٹ کے ایکسپریشن کے رائٹس نہیں دیتا ہے. سو کینٹ کمپیئر کہ جی وہاں مفاہمے. تو یہاں پہ تو ایک ہماری ایک سادہ ایک ان سے ڈیمانڈ کہہ دیں, آپ ان کو ایک پوائنٹ آف ویو کہہ دیں, آپ ایک پرسپیکٹیو کہہ دیں, جو ہم ڈائریکٹ بھی بات کرتے ہیں, ہمارے دوست بھی بات کرتے ہیں, اور تمام کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بیکاز ٹیررزم اینڈ دیٹ ٹو آن دی بہیسٹ آف دیز انڈینس کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ, از ناٹ ایکسیپٹیبل, اینڈ ول ٹیک کیئر. جو سیکنڈ آپ نے بات کی انٹرنل کی, دیکھیں یہ بات ہم بارہا بتا چکے کہ بات چیت جو سی ہے وہ سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے, پر انہوں نے آپس میں کرنی ہے. وی آر دی آرمڈ فورسز آف دی پیپل آف پاکستان, آف دی اسٹیٹ آف پاکستان. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. اور ہم تو کہتے ہیں کریں اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں. Who stops them? It's none of our business. Thank you. غریدہ فاروقی. سر سب سے پہلے آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پہ قوم کی طرف سے آپ کو بھی مبارکباد, اور خراج تحسین غازیوں کو, خراج عقیدت شہداء کو. میرا سوال کشمیر کے بارے میں ہے. جو آپ نے اسٹریٹجک کانسیکوینسز کا ذکر کیا آپریشن بنیان مرصوص کے نمبر 9 کا جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان جس طرح سے ایمرج کیا ہے, پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی کی کامیابی کا آپ نے ذکر کیا, تو اس جو گلوبل ریکگنیشن ہے اور جو پاکستان کی آج ڈپلومیٹک پوزیشن ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل کیا ممکن ہے جلد از جلد؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان بہت قریب ہو چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امریکہ کی فارن پالیسی کے. تو جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے, جو پاکستان کی گلوبل پوزیشن ہے, جو ریکگنیشن ہے, کیا اس کو استعمال کر کے ہم مسئلہ کشمیر بھی اب حل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے, اور وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ تھا, ہے اور رہے گا. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ.
اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے. It is for the people of Kashmir to decide, as per the United Nations Security Council resolution, as per the right of self جو ان کو دیا گیا ہے, خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. That is the right, and that's what the future of Kashmir is. Pakistan has a principled stance on this, اور ہمیں اس میں یقین ہے کہ کشمیر کے عوام whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear, and that is Pakistan. Because Pakistan اور کشمیر کے عوام کے دل آپس میں دھڑکتے ہیں, چاہے وہ کشمیری پاکستان کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے یا انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر کا حصہ. And the sort of repression that the Indians are doing, now coming to your particular question, is the world not recognizing, whether it's the West or the East, that what's happening in IOA-JK? Yes, they are recognizing کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. And the more the stature of Pakistan increases, the more the salience of Kashmir question increases. Because پاکستان کی اور کشمیر کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے. ہمارے عوام, ہمارا جو کشمیر کے بارے میں ارادہ ہے, ہماری جو سوچ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کشمیریوں کی پاکستان کے بارے میں جو سوچ ہے, جو ارادہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے. پہنچیں گے وہیں پہ, ایک ہی جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے. حق خود ارادیت کے ذریعے پہنچنا ہے, اصولوں کے ذریعے پہنچنا ہے. اور اس پہ آپ کی جو حکومت ہے, آپ کی جو سیاسی اور آپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ دن رات دے ورک آن دس, کہ کس طریقے سے ہم نے آپ کشمیری بھائیوں کو ان کی حق خود ارادیت تھرو دی ڈپلومیٹک, تھرو دی پولیٹیکل, تھرو دی لیگل مینس انہوں نے وہاں پہنچنا ہے. کیونکہ پاکستان ڈزنٹ بلیو ان what Indians are doing, repression, aggression and all sort of nonsense جو انہوں نے ریجن کے اندر مختلف جگہوں میں اندر بھی اپنے ملک میں اور اندر ملک کے باہر بھی پھیلائی ہوئی. جی بہت شکریہ سر. ایک تو سر یہ کہ ایک سال پہلے جب بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی تو نمبرز میں ان کے پاس ایک بڑی فوج, ان کی ایئر فورس کے پاس جدید ترین لڑاکا طیارے تھے, ان کے پاس رافیل جیسے نیول ڈومیننس کے وہ دعوے کرتے تھے. S-400 جیسا جدید ڈیفنس سسٹم ان کے پاس تھا, اور بینگ ایگریسر جو ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک ایج ہے وہ بھی ان کے پاس تھا. پھر ایسا کیا ہوا, واٹ کریٹڈ دا ڈفرینس کہ اس جنگ میں انہیں ان تمام تر جو ان کو ایج حاصل تھا اس سب کے باوجود انہیں بری طرح سے شکست ہوئی؟ وہ فیکٹر کیا تھا کہ جس نے یہ ساری بازی پوری جو ہے وہ پلٹ دی پاکستان کے حق میں؟ اور سیکنڈلی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے, ظاہر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہاں جاری ہے, کہ وہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جو ان کی پراکسیز ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف جاری ہے. اور اس کے خلاف بھی جو آپریشن غضب الحق جاری ہے پاکستان کی طرف سے بڑی سکسیزفلی, اس میں بھی دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو سندور 2 کی وہ بات کرتے ہیں, اس کے خلاف جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے, اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہے؟ اس پہ بھی ٹھیک. دیکھیں جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ واٹ واز دی ون فیکٹر, اف یو وانٹ ٹو سی می ون فیکٹر, بیکاز دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. آئی تھنک دیٹ از the hubristic, militarized mindset of the political mindset of the Indian politico-military leadership. I think that is one factor which has brought them here and which is defining their further humiliation in future also, if they don't understand that. دیکھیں انہیں پاکستان کے بارے میں ان کا جو اندازہ ہے وہ ایبسولوٹلی غلط ہے. کہاں سے ان کے ذہن میں یہ خبت آ گیا ہے کہ کوئی اکھنڈ بھارت بنے گا؟ کہاں سے ان کے ذہن میں خبت آ گیا ہے کہ دے ول ڈیفائن دی ڈیسٹنی آف دی پیپل آف دس ریجن؟
This is what is the problem. This sense of self-entitlement, I think that is the problem where they have miscalculated. And they are miscalculating hugely. اور اسی زوم میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہماری تو 10 گنا زیادہ ہم ان سے دفاع پہ خرچتے ہیں تو ہم آئیں گے اور اب پار ہو جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے اور ان کو کچھ لوگ یہ غلط فہمی دیتے تھے کہ یہ عوام اور یہ جو فوج ہے اس کے درمیان کوئی دوری ہے. ہم اس سے بھی کہتے تھے کہ ہم بار بار نہیں کہتے تھے, یہیں سے ہم کہتے تھے کہ کوئی مائی کا لال جون سا ہے, کسی کا بچہ, کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان آ سکے. وی آر ٹوگیدر. That's the destiny of the people of Pakistan and that's the destiny of the people of the armed forces because we come from you. یہ کوئی ایلیٹ کی فوج نہیں ہے, یہ غریب کی فوج ہے. So یہ بھی ان کے ذہن میں غلط فہمی تھی. So this is the strategic miscalculations that they made. اور اس میں کچھ لوگوں نے اندر سے بھی ان کو کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو اپنا کام نہیں جانتے. یہی بیانیہ بنایا جاتا تھا, اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہم نے پھر 6 اور 7 کو اور 9 اور 10 کو کام کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ آج بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں نا, چھوٹی سی جھلک دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں, جاری و ساری ہے. وہ جو ابھی آپ کو طارق غازی نے بھی کہا کہ وی آر پریپیئرنگ فار دی فیوچر وار. تو آئی تھنک اپنے اوپر زیادہ گھمنڈ کرنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا, دیٹ از ویئر دے فالٹڈ. وائل وی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. وی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیم, وی پلیس دیم ویئر دے آر, بٹ وی آلسو نو ہو وی آر. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ دنیا تو آنی جانی چیز ہے. So if you want to add one thing else, that's the difference, that is the belief. جو پاکستان کے ہر بچے کو ہے کہ یہ موت جون سی ہے نا, یہ گھبراہٹ نہیں ہمارے لیے. شہید کے لیے جو موت ہوتی ہے نا وہ اس کا زیور ہوتی ہے. جتنا وہ زندگی سے پیار کرتے ہیں نا اتنا ہمیں شہادت کی آرزو ہے. تو یو کمبائن دیز ٹو, سو آئی کین ایڈ 3, 4, 5 اور, تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ پھر تو یہ ان کو بڑا مشکل پڑ گیا ہے. تو پھر وہ ترازو جون سا ہے نا ان کی طرف جھکنے کی بجائے ادھر اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کا جب ایئر فورس کا پائلٹ اس جہاز میں جا رہا تھا نا تو اس کو اور کوئی اس کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں تھی. آپ کا جو گنر پوسٹوں پہ سے فائر کر رہا تھا اس کے ذہن میں کوئی موت کی پریشانی نہیں ہے. آپ کا جو سپاہی, یہ جو خارجیوں کے خلاف جو آپ کے افسر لڑ رہے ہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. کل ہم نے کندھا دیا ہے اپنے کنل صاحب کو, خالد کو, کیا سجیلا جوان تھا. اس کی فیملی, اس کی یونٹ, اس کی فوج اسی طرح غیر متسلسل کھڑی ہے. تو یہ ہمارا حوصلہ ہے. ہم اس سے بھی کہتے تھے کہ ہم سے پنگا نہ کرنا, دس از دی موسٹ بیٹل ہارڈنڈ آرمی ان دی ورلڈ. جتنی شہادتیں ہم نے لی ہیں, جتنی بیٹل وردینس ہماری آرم فورسز کی ہے, دنیا میں کسی کی نہیں ہے. تو سمر بھائی, دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, سم ٹینجبل, سم نان ٹینجبل, سم یو کین کاؤنٹ, سم یو ایون کین ناٹ کاؤنٹ, سم یو کین فیتھم, سم یو ایون کین ناٹ فیتھم. باقی مرضی ان کی ہے. دوبارہ کیا 3 بار 4 بار 6 بار 10 بار جتنی بار آنا ہے, جو کرنا ہے. یہ جو پراکسیز ہیں ان کو بھی لانچ کر کے دیکھ لیں کرنا ہے. اینڈ لاسٹلی وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ, یہ ملک جو ہے نا یہ اللہ کا تحفہ ہے. یہ اٹس ناٹ ون آرڈنری کنٹری, ون ان دی ورلڈ, اٹس اے کنٹری آف کانسیکوینسز. اس میں ہم نے, ہمارے بزرگوں نے اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی سینچریز کی آئیڈینٹی کو پس پردہ رکھ کے, اپنی پنجابیت کو, اپنی کشمیریت کو, اپنی پختونیت کو, بلوچیت کو, سندھیت کو, ہر چیز کو پس پردہ کر کے, اپنی بنگالیت کو بھی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے. کوئی اس کے اوپر آنچ بھی اٹھا کے دیکھے گا, اللہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. سو وی ہیو دس گریٹ بلیف in our destiny of Pakistan.
آپ جب ان سب چیزوں کو یکجا کر لیں تو کوئی دنیا کی طاقت, تو آپ ہندوستان سے کون مرعوب ہوتا ہے؟ We are not impressed by them, absolutely not. Whatever they may say, whatever they may amass, whatever may they gather, ہمیں بھروسہ ہے اپنے اوپر اور اس قوم کے اوپر, اور قوم کو بھروسہ ہے اپنی فوج کے اوپر. Hello. So this week, the U.S. announced the phased closure of the consulate in Peshawar. I'm wondering, and they cited safety or security of diplomats in the announcement. So I'm wondering if there were conversations with the military about safety, and if you could provide insight into the specifics of those. And then was the military made aware of the timing of this, particularly during a time of close cooperation with the U.S. during negotiations with Iran? Thank you. Thank you very much. The security of all consulates and its members is always the responsibility of the host state, and therefore all these actions for this are always in place. The matter pertains to the Ministry of Foreign Affairs, so they are I think the best one to give you a comprehensive answer to it. But as I understand, the different embassies, different countries keep on assessing their security situation of any particular city, country, or region on specific inputs and intelligence inputs that keep on hitting. And they are independent assessments, and they are independent of the overall relations. And the security of the diplomats of any country is of high value to any host country, including Pakistan. So that is paramount. So I'm saying that the security of the issues, I don't think that they have got any. They are an independent issue which are on assessment that must have been obtained by the concerned agencies of the country. So the relations, the strategic relations, the friendly relations, the path that any two countries have an independent trajectory, because the security of personnel is very, very important. So that is a localized independent assessment. So for us also it's very important that all diplomats of all countries remain safe. So if there is a security assessment they make, so I don't think that we can correlate these two things. But still it is, I think the Ministry of Foreign Affairs is the best, most competent to comment on that. سر محمد عمران ABN نیوز. میرا کوشچن یہ ہے کہ بی جے پی کی پوری لیڈرشپ جو ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر نریندر مودی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندور 2 جو ہے سندور آپریشن میں بھی پاس آیا. اچھا, اس میں ایک سچویشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ, جس میں پاکستان کی جو بھی اس کے ساتھ ڈیفنس ریلیٹڈ معاملات ہیں, تو ایک پرسیپشن ہے کہ کیا کل کو دوبارہ اگر انڈین کوئی جارحیت کرتے ہیں تو سعودی عرب کی کیا پوزیشن ہوگی؟ سعودی عرب ول ہیلپ پاکستان. اچھا, دیکھیں پاکستان کا اور جو سعودی عرب ہے, ان کی جو ہمارے ریلیشنز ہیں دے آر ویری ڈیپ روٹیڈ, اینڈ دے آر ان ملٹیپل ڈومینس. دے آر بردرلی ریلیشن, دے آر ویری ایموٹیو ریلیشن شپ. یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, دس از اے مینیفیسٹیشن اور اے کوڈیفیکیشن آف دوز decades old, historic, very deep relations between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia. And it is in multiple domains. باقی کچھ ایک چیز یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو محافظین حرمین الشریفین کا اعزاز ہے نا, یہ پاکستان کے ہر بچے, ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور اس کی افواج کو چنا حرمین الشریفین کے اوپر اگر کوئی خطرہ آتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اور حرمین الشریفین کی جو حفاظت ہے وہ سعودی عرب کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑی ہے.
any threat to Saudi Arab, وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. اور اسی طرح جس طرح ہمیں سعودی عرب کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے, اسی طرح سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سلامتی عزیز ہے. اسی طرح اٹس اے میوچل فار بوتھ دی کنٹریز. اس کی کیا مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں, دیٹ آر ناٹ دی پارٹ آف دی ایگریمنٹ, دیٹ آر ناٹ ٹو بی ڈسکلوزڈ. باقی یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں بڑا واضح ہے, کیا کہتے ہیں, اوفو بالعہد. تو ہم عہد, وہ جو حکم ہے اللہ کا کہ اپنا عہد پورا کرو, کیونکہ آپ کو اپنے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہم اپنا عہد پورا کرنے والے لوگ, اینڈ وی ول فالو جو ہم نے پرومس کیا ہوتا ہے. جی السلام علیکم. میرے دو بہت مختصر سے سوالات ہیں. ایک تو پاکستان کی وکٹری تو اب ہے اور پاکستان نے اپنا نام بھی اس پہ کمایا ہے, لیکن اب فیوچر کی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں جی کافی ابھی تک ہے. سو میں کنٹینیو کروں یا ابھی ٹھیک کرے گا؟ جی جی. سو جو پاکستان آپ نے ایک ٹرم یوز کی ہے, یہ ہے پولیٹیکل ملٹری ڈپلومیسی, جو کہ اس ریجن کے کانٹیکس میں پوسٹ ایران وار جو ہے اس کے اندر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کی ملٹری اینڈ اسٹریٹجک ڈپلومیسی کو. اس میں پورٹس بھی ہیں, اس میں ایئر فورس بھی ہے, اس میں پاکستان ملٹری بھی ہے, آف کورس پاکستان کی افواج ہیں, اور خاص کر کے یہ ڈپلومیسی ہے جو فیلڈ مارشل کر رہے ہیں اس وقت. تو اس پہ ذرا تھوڑا پوسٹ وار جو ایران وار ہے اس کا ذرا بتائیے گا. سیکنڈلی جی جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران کے ساتھ جو ڈپلومیسی یا مفاہمت چل رہی ہے, کہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس کے بعد جو پوسٹ وار ڈپلومیسی ہوگی اس میں پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے جو کہ اسٹریٹجک ڈپلومیسی بھی ہے, اس کا کیا اس ریجن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں خاکہ ہے؟ کیونکہ پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہی ہے ابھی سے کہ ریجنل کانٹیکسٹ میں. جی ان دس ریجن کیا ہوگی جی اس میں. اور چھوٹا ایک اور کہ انڈیا, آپ نے کہا کہ ہماری جو سکسیس ہے ملٹری کی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو پانی کی جنگ ہے وہ ابھی تک موجود ہے, اور انڈیا ابھی حال ہی میں آپ نے خبریں سنی ہوگی چناب کے اندر پانی جو ہے وہ روک رہا ہے. تو اگر یہ پانی کو روکا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے, کیا لائے عمل ہے؟ تھرڈ چھوٹا سا سوال ہے, J-35 کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے فلیٹ کا حصہ بن رہا ہے بہت جلدی, اس کے اوپر بھی ذرا بتائیے گا. جی ٹھیک. J-35 پہ AVM طارق غازی آپ کو جواب دیں گے. میں آپ کے دو پارٹس جو ہیں پانی کا اور دی لارجر پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی, واٹ رول از دی پاکستان پوسٹ وار, پوسٹ دس کانفلکٹ. اچھا, یہ جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس میں پہلا ورڈ آتا ہے پولیٹیکو. ملٹری از اے کمپوننٹ. سو پاکستان کی ڈپلومیسی نے کیا رخ اختیار کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا فیصلہ کرنا ہے, اٹ از فار دی پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ, اٹ از ناٹ فار دی ملٹری لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ. سو دیٹ از دی رائٹ فورم. دی منسٹری آف فارن افیئرس, the foreign ministry, the DPM and the prime minister who set, and the parliament who will set the direction, جہاں سے ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی. چونکہ ڈپلومیسی کے اندر and especially where the security issues are up front and center, وہاں پہ جو آپ کے security institutions ہوتے ہیں they do have a very important role to play, but the direction is not set here, the direction is set there. So I am not competent to say anything on that. As far as the second part is concerned, which is related to the Indus Water Treaty or the water issue. دیکھیں, ہم ہیں یہ جو ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, and we represent as representatives of the armed forces of Pakistan, we are the final instrument of violence in the hands of the state of Pakistan, in the people of Pakistan. پانی جو سا ہے is an inalienable right. It is
it is nobody can be allowed کہ وہ 25 کروڑ عوام کی ڈیسٹنی سے کھیل سکے. بیکاز وداؤٹ واٹر دیر از نو لائف. اس انسٹرومنٹ آف وائلنس کو کب کہاں کیسے استعمال کرنا ہے یہ اختیار ہے پاکستان کے عوام کے پاس, پاکستان کی حکومت کے پاس. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ if anybody wants and will and can and thinks کہ وہ اسٹیٹس کو چینج کر سکتا ہے تو it is for us a matter of minutes to revert back to the status quo. بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. بٹ یہ اس کا استعمال جو سا ہے وہ آپ کی حکومت کے پاس ہے, عوام کی امنگوں کے پاس ہے. مارکہ حق ہم نے لڑا عوام کی امنگوں کے مطابق, عسکری اور سیاسی قیادت کی بصیرت کے مطابق. تو دیٹس دا وے دی in a state the legal application of force of this instrument of violence is done and will be done. But on the side note, let me say this. یہ پانی, یہ جو 6 دریا ہے یہ جو آتے ہیں کشمیر سے آتے ہیں نا, یہ 1960 میں جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی اس کے اندر سے یہ پہلی دنیا کی شاید ٹریٹی ہے جس کے اندر دریا تقسیم کیے گئے تھے کہ 3 دریا پاکستان کو, 3 دریاؤں کا پانی انہوں نے ہندوستان کو دیا تھا. کیوں؟ بیکاز دے کم فرام اے ڈسپیوٹیڈ ایریا. دیٹ ڈسپیوٹ اسٹل ایگزسٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا, اور وہ ریزالو ہوگا, تو یہ کیا بننا ہے کشمیر نے بننا ہے, پہلے میں بات کر چکا ہے, ایز پر دی ایسپریشن آف پیپل پاکستان کیا بننا ہے, پاکستان. تو یہ 6 دریا کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. تو پھر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ایز اے ریپیرین ہم فیصلہ کریں گے کہ پانی دینا ہے یا نہیں دینا. یہ ہے ان 6 دریاؤں کا الٹیمیٹ مقدر, اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک انہوں نے یہ جو ایک کہ ہیلڈ ان ابینس کیا وہ کر دیں گے, اس کے اوپر آپ کو بہتر جواب موفا دے دے گا. باقی جو پانی کی وزارت ہے, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ دے دیں گے کہ دنیا کا کسی فورم میں جہاں ان کا کیس گیا لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہیز دیر any singular place where their context or where their perspective has been given even an iota of respect? No, it doesn't. Because responsible states doesn't do like this. That you start playing around water and you start getting away from your international obligations and your sovereign obligations. It doesn't happen like this. جی آپ نے J-35 کے حوالے سے سوال کیا. پرائمریلی یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کسی بھی ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ 5th جنریشن فائٹر کے لیے. پاکستان ایئر فورس آپ جانتی ہیں کہ ایک فیوچر فوکسڈ ایئر فورس ہے. اور اگر میں بات کروں مارکہ حق کی جو 2025 میں ہوا, تو اس کے لیے جو میں نے ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن کی بات کی, اور جب وہ 2021 میں شروع ہوئی, چیف آف ایئر اسٹاف نے جب شروع کی, تو کیا اس وقت ذہن میں تھا کہ یہ آئے گا؟ لیکن اس کے لیے کام کب سے شروع ہوا؟ اینڈ وین دا ٹائم کیم وی ور ناٹ آؤٹ آف آپشنز, رادر وی ور ان اسینڈنسی. تو لائک وائز جب آپ ان چیزوں کو پرسو کرتے ہیں تو دیز آر لانگ ٹرم ایفرٹس. ملٹیپل آپشنز اس وقت جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے, انکلوڈنگ این انڈیجنس جو ہے وہ ایمبیشن جو لیکن ظاہری بات ہے کہ انڈیجنائزیشن کے سائڈ پہ اٹس اے کمپلیکس انڈر ٹیکنگ. ہمیں کچھ کلیبریشنز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک انڈسٹریل سائیکل سے گزریں اور آپ اس کے اوپر اس طرح سے جائیں. تو جو آپ نے, میں نے بھی ذکر کیا کہ ایڈوانس ورژنز آف JF-17 پلیٹ فارم وہ از اے اسٹیپنگ اسٹون. تو ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. اور جو ہمارا ایویشن کا کلسٹر ہے, ایڈیک اور نیسٹپ, یہ سب آپ جانتی ہیں. میں نے جسٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہم اس سب کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ملٹیپل آپشنز کے اوپر کام چل رہا ہے. بٹ آبویسلی اس کا اسٹرانگ لنک ہے کہ کب وہ ریکوائرمنٹ آتی ہے, اس ریکوائرمنٹ کو انسائٹ رکھ کے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. بٹ نیور دی لیس J-35 کے اوپر ہمارا انیشیل کولیبریٹیو میکنزم از اسٹیبلشڈ, اور اس کے اندر جو ہے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سب آپشنز میں سے جب وہ ریکوائرمنٹ, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکوائرمنٹ سے پہلے ہمارے پاس آپشن ہوگی اور بہت بہتر ہوگی. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much for a very, very good presentation by all three of you. We could feel this energy sitting
seeing all three of you. So my question is to Rear Admiral Saab, that India has repeatedly said that this time they will attack the Navy, mentioning Sir Creek repeatedly. Is Indian mind Sir Creek is an easy target, and why do they think that? Secondly, with the power equation, Indian Navy versus Pakistan Navy, it's 6:1. They have aircraft carriers, they have 291 ships, and then nuclear submarines. With this power equation, how realistic is our claim for maritime deterrence? That's for you. And so for you, my question is that even in the international newspapers and international analysts are now saying that Pakistan could have taken down more planes than they did. So the question is how difficult it was to show that restraint, because we were in the times of war. And what does it say about Pakistan being a very responsible state? And General Sharif, and one question to you, that can we now safely say that Sindoor 2 is, we are fighting Operation Ghazbul Haq against Sindoor 2? Thank you. I think in the sequence that you have asked the questions in the same way. Thank you very much. And it's a very pertinent question, and I did confess that they have, of course, more numbers. But we have to understand about the employment and how the wars are fought out at sea. It's not mere numbers that counts. Actually, it's how you deploy them and what kind of force balance you have. आपके पास उसमें हर किस्म की एक फाइन बैलेंस होना चाहिए किसी फोर्स के लिए भी. अब मैं आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. जब हम कहते हैं कि उनके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो हमने ये भी देखना है कि उनकी जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं वो कितनी हैं, उनकी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ कितनी हैं, कितना बड़ा कोस्ट है और उसके ऊपर क्या कुछ है जिसको उन्होंने डिफेंड करना है. सो जब वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो आपकी दूसरी साइड को उतना ही अच्छा मौका मिलता है कि उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए वो राइट मिक्स ऑफ कैपेबिलिटी को डेवलप कर सके. सो दिस इज़ वेयर वी आर. जैसे एयर मार्शल तारिक गाजी ने भी कहा था कि छोटी फ़ौज के लिए ज़रूरी है कि वो सिलेक्टिव और जिस इफ़ेक्ट्स के लिए काम करना चाहती है उन इफ़ेक्ट्स की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और राइट मिक्सचर जो है उसको परसू करें. सो एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. हम उनके नंबर्स को मैच नहीं कर सकते, बट उन नंबर्स को इफ़ेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए और अपने गेन्स लेने के लिए, यस, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ मिक्सेस इन प्लेस. हमारी जो जोग्राफी है इन पर्टिकुलर, दैट गिव्स अस अ वेरी गुड एडवांटेज. जो हमारी लोकेशन है, और स्पेशली इस लोकेशन का तो अभी अंदाज़ा सारी दुनिया को हो रहा है इस हालिया कशीदगी के दौरान, द प्लेस वेयर वी आर सिटिंग, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ to safeguard and at the same time if you want to actually exploit it for any reasons in any future conflict. तो खाली नंबर्स की बुनियाद पे हम बात नहीं कर सकते. दूसरी बात, इंडिजनाइजेशन की आपने कुछ क्लिप्स में देखा कि हम इंडिजनाइजेशन पे कहाँ तक जा चुके हैं. एंड आई कैन टेल यू वेरी प्राउडली दैट हमने अपनी इंडिजनाइजेशन का सफ़र पाकिस्तान नेवी में आज से गालिबन 20 साल पहले एक छोटी गन बोट जिसका नाम पीएनएस लाड़काना था वो ख़ुद डिज़ाइन की और बनाई. और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट, जिसको हमने जिना क्लास फ्रिगेट का नाम दिया हुआ है, दैट इज़ गोइंग टू बी पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजिनियसली डिज़ाइंड लोकली मेड प्लेटफॉर्म, जो कि फुल साइज़ एक फ्रिगेट साइज़ है. और उसके ऊपर जितना भी आउटफिट है वो भी सारा पाकिस्तान में, मेजॉरिटी ऑफ द आउटफिट, जिसमें मिसाइल्स हैं, इसमें कमांड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही के होंगे. तो ये एक नटशेल में है. नंबर्स, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बट numbers alone don't matter. It is how you actually use them, how you take advantage of your own geography. और इस environment में आपने देख लिया कि इस geography से कितना disproportionate effect create कर सकते हैं. क्रीक्स एरिया की आपने बात की है. क्रीक्स एरिया की terrain जो है इस quite inhospitable. वो terrain ऐसी नहीं है. अगर आपने क्लिप्स में देखा होगा तो आपको कुछ शेड्स नज़र आए थे उस वक्त क्रीक्स एरिया की terrain के. हमारी तरफ का क्रीक्स एरिया और उनकी तरफ के क्रीक्स एरिया में बहुत फ़र्क है. हमारे इस तरफ मोबिलिटी के बहुत सीवियर चैलेंजेस फॉर एनीबडी हु वांट्स टू एक्चुअली क्रॉस इनटू आवर एरिया.
ہماری جو ڈیفنسز ہیں وہ ہمارے اپنے ایریا کے حساب سے الحمدللہ دے آر ویل ان پلیس. اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو ہم نئی چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں یا نئے خیالات جنم لیتے ہیں, جو ہم سیکھتے ہیں اپنے ماحول سے, جس طرح کریکٹر آف وار چینج ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, تو یہ کریکس ایریا میں بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہیں. اور جو کلپس آپ نے دیکھے وہ لیٹسٹ انڈکشن تھی فار ہوور کرافٹس وچ گیوز اس لاٹ آف موبلٹی ان دی ایریا کہ جہاں ویسے کسی طرح سے موبلٹی پاسبل نہیں ہے. تو دیز آر وٹ یو ایکچولی آسکڈ. اس کے علاوہ تو آئی تھنک سر آپ ساتھ I'll just add one thing. کریک ہو جائے کوئی اور جگہ ہو جائے, جو انہوں نے اپنی لک آزمانی آزما لیں. کریک کی کہانی بھی پڑھ لیجیے گا, تاریخ بھی سر کریک کی پڑھ لیجیے گا. تو یہ کہیں ایسے نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے ان کو کوئی ایڈوانٹیج ہے یا ڈیفینسو ایڈوانٹیج ہے یا آفینسو ایڈوانٹیج ہے یا ٹرین کا ایڈوانٹیج ہے. کوئی پریشانی کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. باقی جو ہے نا انہوں نے سندور کو کسی طریقے سے بیچنا بھی ہے, ان کی مجبوری سمجھے نا. وہ بھی میں مجھے بتا رہے تھے کہ وہ آج صبح جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کے وہ بھارتی صاحب ہیں, ہی از دیر آئی تھنک ایئر مارشل ہیں ان کے, انہوں نے کوئی 13 جہاز گرانے کا بھی دعویٰ کر لیے. تو وہ جو ان کا نیوی والے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں, ان پہ مجبوری ہے نا. 80 85 90 ارب ڈالر پتہ نہیں کتنا ان کے اوپر خرچ رہے ہیں وہ لوگ. اتنی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے تو کچھ تو بولنا ہے آگے. اگلے سال کے پیسے بھی لینے ہیں انہوں نے, آگے بھی تو انہوں نے اس کارروائی کو جاری رکھنا ہے. تو اتنی اہمیت دیں ان کی باتوں کو جتنی اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. نیوی, ایئر فورس, آرمی اور سب سے بڑھ کے عوام جو سے کافی ہیں, ہم ان کو سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے, آپ جواب دے دیں پھر سندور ٹو اف یو کین کائنڈلی. آپ نے ذکر کیا کہ یہ بات بارہا کہی گئی کہ وی کوڈ ہیو گون فردر. آپ نے اگر فالو کیا ہو تو میں نے جب اپنے اس میں تھوڑا ایکسپلین کیا تھا کہ پی ایف فاٹ ایگریسولی بٹ رسپانسبلی. اس انٹینس بی وی آر ورسز بی وی آر فائٹ میں جس کے لیے ملٹی ڈومین انٹر پلے کے ساتھ ہم اینمی کو کرٹیل اور اس کی کیپیبلٹی ٹو اپلائی اٹ سیلف ایز اے نیٹ ورک اینڈ انٹیگریٹڈ فورس پیکیج وہ کرٹیل کر چکے ہوئے تھے. تو اس کے اندر رسپانسبلی کا جو لفظ تھا اس کا یہی مطلب تھا. دیکھیے ہمارا کبھی بھی اگر آپ دیکھیں شروع سے یہ اس سے پہلے آئی بال ٹو آئی بال ہم کافی دن سے جو ہے یہ مینٹین کر رہے ہیں. تو کہیں ہم وی آر ناٹ ٹریگر ہیپی کہ سچویشن آئی اور یہ کر دیا. ون ہیز ٹو کوالیفائی فار این ایکشن, فار این اوفینسو ایکشن ٹو ہیو فرام آور سائٹ. تو جو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وی ور ہولڈنگ دیٹ فارمیڈیبل جو اپنا ڈیفینسو پوسچر تھا, بیکاز اینیمی کے پاس انیشیٹو تھا, اسی نے ہی ہائپ کریٹ کی تھی, اپنی چوزنگ پہ آنا چاہ رہا تھا, ہم نے اس کو وہ ساری چیزیں ڈینائی کرنی تھی. تو جب ہوسٹائل ایکشن ہوا اور ہنڈریڈز آف کلومیٹرز فرام ان سائڈ دیئر ٹیریٹری ہوا, تو دیٹ از وچ کوالیفائڈ فار این اوفینس, جو ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا اوفینسو ایکشن اور ان کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا. تو اس سارے پروسیس کے اندر چیف آف دی ایئر اسٹاف واز ہم سیلف لیڈنگ ایوری موو اینڈ دی انٹائر آپریشن فرام آر انٹیگریٹڈ کمانڈ آپریشن سینٹر, اور وہاں سے یہ ساری چیزیں کوریوگراف ہو رہی تھیں. ہماری کوئی لبرل جو ہے وہ شوٹنگ ٹینڈنسی نہیں تھی. ویری کلیئر, whoever qualifies جو ہوسٹائل انٹینٹ کے ساتھ آئے گا, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اینمی ہیز ریسیڈڈ اور اب کوئی اور انٹینٹ نہیں ہے تو ہم کوئی ان کو مطلب وائل دے ور اسٹل ان شوٹنگ رینجز, تو وی ڈونٹ فائر آن, جو پیٹ پہ فائر کرنے کا کوئی خاص ہماری ہسٹری نہیں ہے, اینڈ وی ڈیڈ ناٹ گو دیئر. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے, بٹ ہماری فورس اپلیکیشن بہت میچور تھی, کیلیبریٹڈ تھی, اور جس کو چیف آف دی ایئر اسٹاف خود دیکھ رہے تھے. تو دیٹ از وائی وی سے دس, بیکاز ہم ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ ہمارا جو بڑا میچور اسٹریٹجک کلچر ہے فار آل دی آرم فورسز آف پاکستان. اینڈ ایز earlier we talked about it, Pakistan is the net
regional stabilizer. That's what Pakistan is emerging and consolidating in this region. And the net regional stabilizer کی اس کی اس واقع حق میں جب بات کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس کانفلکٹ کے دوران اسکلیشن کو نہ صرف ڈومینیٹ کرتے رہے بلکہ اس کو کنٹرول بھی کرتے رہے. بیکاز آن دی ادر ہینڈ دیر از اے پلیئر ہو از ہیونگ اے ہیبرسٹک مائنڈ سیٹ, ہو از پولیٹیکو, اس کی پالیٹکس جو سی ہے, پولیٹیکل ریٹورک جو ہے اس نے انیشیٹ کیا اس کو, اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ نے کیا ہے, اور اس کے پیچھے وہ اپنے آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے اپنی پولیٹیسائزیشن, ہندوتوائزیشن اور میڈیا فرینزی بھی جنریٹ کر رہا تھا. سو آپ اسٹیٹ اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اس تمام کو ایبزارب بھی کر رہا تھا اور بڑے کیلیبریٹڈ طریقے سے ڈومینیٹ کرتے ہوئے ایسکلیشن کو کنٹرول بھی کر رہا تھا. سو دی ایئر فورس کی جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے, کب کہاں کیسے, اسی طرح آرمی کی, نیوی کی, دیٹ از ناٹ اے, جس طرح طارق نے کہا کہ کوئی ایسی ٹریگر ہیپی یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. اٹ از پارٹ آف اے لارجر کوریوگرافی بینگ ڈن ایٹ دی اسٹیٹ لیول, اینڈ دیٹس ہاؤ دی ریسپانسبل اسٹیٹس جو سی ہیں ہو آر ایکچولی اے اسٹیٹ, جن کی پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے, جن کی ایک اسٹریٹجک تھاٹ ہوتی ہے, آگے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کو لے کے چلنا, وہ چل رہی ہوتی ہیں. کمنگ ٹو یور کوشچن دیٹ یو آسک کہ جی یہ سندور 2 یہ ٹیررزم, دیکھیں دہشت گردی جو ہے وہ ہندوستان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے, وہ ان کی ڈیفالٹ آپشن. وہ جب بھی میدان جنگ میں آئیں گے ادھر مار کھانے کے بعد واپس ادھر ہی جائیں گے. تو دیٹس دی ڈیفالٹ سیٹنگ. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی فطرت میں ہے, وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. The question is, and the thing that they need to understand is that this enterprise of state-sponsored terrorism of India over a period of time is becoming seriously counterproductive, and it has gone into a free fall of diminishing returns. How? One is the kinetic part, وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کس طریقے سے جو ہے نا ان کو ہم وہ جو ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی پیسہ دے کے, پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ذریعے, واٹ ایور مینس کے ذریعے, ہاؤ دے آر بینگ کٹ ڈاؤن ان نمبرس ایٹ اے ویری ہائی فریکوینسی. بٹ دیٹ از جسٹ ون پارٹ. دی سیکنڈ مور امپورٹنٹ پارٹ از دیٹ دی نیشن آفٹر گریٹ ایفرٹس اینڈ اسٹرائڈس, اینڈ وی مسٹ گیو دی سینٹرل نیریٹو جو ہے اس کا, دی نیریٹو, دی کلیئرٹی آف نیریٹو جو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس قوم کو دیا کہ یہ خوارج ہیں. دس ہیز پرمیٹڈ ڈاؤن ٹو ایچ اینڈ ایوری سٹیزن, ایچ اینڈ ایوری بوائے اینڈ گرل آف دس سوسائٹی. یہ ان کا ریزن دیتے تھا کہ ان کا اسلام سے کوئی خدا نخواستہ تعلق ہے. Nobody in this country, beyond this country also, even inside Afghanistan, from where they are permitting, ان سب کو ان کا چہرہ مسخ چہرہ واضح ہو چکا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے حلیے آپ کو اسلامی ضرور نظر آئیں گے, لیکن یہ کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے. یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ جو ان کا نور ولی یہ خارجی جو بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس حد تک مجبور ہو گئے. اسی طرح وہ جو فتنہ ہندوستان ہے, وہ آپ کو میں نے دکھایا کہ ان کا جو نیریٹو ہے کہ ان کا کہیں کوئی مظلوم, کوئی مظلومیت سے تعلق ہے, کوئی بلوچیت سے تعلق ہے, کوئی حقوق سے تعلق ہے, سب کو واضح ہو گیا کہ یہ جو سا ان کا نیریٹو جو سا ہے, ان کی جو تھاٹ ہے, ان کی جو سپورٹ ہے, وہ سب ہندوستان کے ساتھ ہے. So they are into that free fall of diminishing returns. And the third is کہ آپ کی جو اسٹیٹ کا جو ریزالو ہے, کیا آپ کو اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ وہ تو بڑھ رہا ہے. Absolutely every day the resolve of the state and the people, جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رکھیں گے, وہ مزید پختہ سے پختہ ہوتا جا رہا ہے. And those within the country who in any way try to justify
اور soften their stance about this terrorism, تو پوری پبلک جو سی ہے ان کو دھتکارتی ہے. میرے اور آپ کے لیے تو یہاں بڑا کمفرٹیبل ہے بات کرنا. آپ جائیں ان علاقوں میں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, جسٹ گو دیئر. دی پیپل ایگزیکٹلی نو کہ یہ جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے پیچھے ان کے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کوئی ڈرگی ہے, کوئی اسمگلر ہے, کوئی اور رسا گیر ہے, اس کے کوئی اور انلیگل وہ اسپیکٹرم جو سا ہے جس کے اندر وہ جو سا پیسے بنا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان دہشت گردوں کو استعمال کرتا ہے یا دہشت گرد کو استعمال کرتے ہیں. دی پبلک نوز, دی پیپل نو. تو یہ ایک ڈمینشنگ ریٹرنز ہے. اور لاسٹلی یہ بھی جانیے گا کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا, یہ جو دہشت گردی کی جنگیں ہوتی ہیں, یہ جو کوگنیٹو وارز ہوتی ہیں, جو بیانی کی جنگیں ہوتی ہیں, دے ٹیک ٹائم. ان کی اسٹریٹجک ٹائم لائنز ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے. وہ جو افغانستان میں طالبان کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کیا ہے, وہ وقت ہے, تمہارے پاس گھڑیاں ہیں, تو ہمارے پاس گھڑیال ہے. ہر قسم کا وقت ہے ہمارے پاس. بچے لگتے ہیں ہمارے, وہ جتنا ٹائم چاہیے ہم دیں گے اس کام کو, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. Thank you so much. And thank you, though it's a delayed one, but my question is, sir, you just talked about your very dear neighbor, and the Prime Minister of India, Narendra Modi, still talked today. He tweeted that Sandur 1 was very successful. Despite all this, what you showed here, up to our belief. And then the Indian leadership has been threatening of Sandur 2 with the harsh and other aspects. I can recall Rajnath Singh's statement that road to Karachi goes from Sir Creek, and then he's talking of Sindhu, Indus River, which was very furiously and vigorously responded by Chairman People's Party Bilawal Bhutto Zardari. But Karachi being, a backbone of Pakistan, last year they threatened Karachi, but at the last hour they changed their decision. What if next time, if they go harsh against Karachi, what is the preparation of Pakistan Navy to thwart their ambition, sir? Thank you. Before my brothers in arms give specific to that, میرے بھائی وہ بیچارہ کیا کہ راجناتھ اور یار, وہ کیا کہ اور وہ مودی کیا کہ اور یار, وہ جو جنگ کے دوران جس نے لاہور کی پورٹ پہ قبضہ کر لیا تھا, جنگ کے بعد بیچارے نے یہی کہنا ہے. اور کیا کہنا ہے یار اس نے. آپ ان کی مجبوری کو تو سمجھیں. آل پالیٹکس از ڈومیسٹک پالیٹکس. تو انہوں نے اس ریٹورک کو, وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو 10 feet ٹال بنا کے دنیا میں دکھایا ہوا ہے, اور اسپیشلی اپنے لوگوں کو دکھایا ہوا ہے, انہوں نے اس کو رکھنا ہے. باقی جو سا ہے یہ کہاں سے ان کے ذہن میں آ گیا کہ یہ وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ ابھی آپ کو ہم نے چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے ان ملٹیپل ڈومینز. اس کی بھی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو 14 اگست کو فزیکلی بھی دیکھے گی قوم. وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب کی باری جو ہے پھر ہم پیچھے سے حساب شروع کریں گے. وہ پیچھے جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا ان کا, تو وہاں سے جب شروع کرنے آئیں گے, برابر کرتے آئیں گے, تو آئندہ منہ سے کراچی کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گے. تو یہ کسی قسم کی جو سی ہے نا, یہ پریشانی جو سی ہے کسی کے ذہن میں اگر ہے, یا کوئی خوش فہمی ہے کسی کے ذہن میں, اس کو ریلائز کروانا ہمارے لیے منٹوں کی گیم ہے. اینڈ وی ول لو ٹو ڈو دیٹ بیکاز نتھنگ گیوز اس مور پلیئر دین ٹو پٹنگ دیئر مائنڈس ٹو ریسٹ. کیونکہ یہ جو پراکسیاں ان کی, ان پراکسیوں سے لڑتے ہوئے ہمیں دہائیاں ہو گئی ہیں. ہزاروں ہم اپنے ساتھیوں کو, شہیدوں کے جنازے اٹھا چکے ہیں, ان کو کندھا دے چکے ہیں, انہیں ہم لحد میں قبر میں اتار چکے ہیں. تو آؤ تم سامنے, وی ول بی ہیپی. تو یہ 2, 3, 4, 5, 6 جو کرنا ہے کرو, وی موسٹ ویلکم.
نہ مجھے کوئی پرابلم ہے، نہ میرے نیوی کے بھائی کو پرابلم ہے، نہ میرے ایئر فورس کے بھائی کو پرابلم ہے، نہ پاکستان کسی بچے کو پرابلم ہے. لیں گندی زبان سے اپنا نام کراچی کا، دیکھیں کرتے کیا ہیں کراچی والے پہلے ان کے ساتھ، باقی تو چھوڑیں. جی سر، ایک آپ نے غور کیا ہوگا، میں آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے ایک فارمولہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سر ڈی جی نے اپنی پریزنٹیشن میں یوز کیا تھا ایک ورڈ بنیاناً مرصوص ایفیکٹ. ان کی طرف سے کیا ہے 1.0 2.0 2.5. تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ بنیاناً مرصوص ایفیکٹ جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دوز نمبرز ہے اینڈ ایون بیونڈ دیٹ. یہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی طرف سے یہ 2.5 ہوتا جائے اور ہم وہیں کھڑے رہیں گے. ہم اسی حساب سے اپنی تیاریوں میں بالکل کنفرم ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس چیز کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جو آپ نے بات کی کراچی کی تھریٹننگ والی، آئی ڈونٹ ریکال اینی تھنگ. ایکچولی اٹ از دیم ہو آر تھریٹنڈ. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ایئر فورس اور نیوی آلموسٹ ریڈی، بٹ سمندر کے اوپر جیسے آپ نے بارہا سنی ہوگی بات کہ ایسکلیشن مینجمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمیں رسپانسبل نہیں ہے، ہم نے ٹارگیٹ پہ ان کا جہاز چھوڑا. دیٹ واز بیکاز یو وانٹیڈ ٹو کنٹرول دیٹ ایسکلیشن. یہ ہے ایک رسپانسبل نیشن کی نشانی کہ آپ نے ایک اسٹریٹجک تھاٹ کے ساتھ جو آپ کے بڑی لیڈرشپ نے سوچا ہے، سول قیادت نے سوچا، ملٹری قیادت نے سوچا، تو تینوں نے مل کے اس کو ایک اینڈ اسٹیٹ تک لے کے جانا ہے. سو اٹ از ناٹ دیٹ وٹ ایور وی سی وی اسٹارٹ شوٹنگ. سو دس واز اونلی پرابلی دی ریزن کہ ان کے ذہن میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگلی دفعہ وہ شاید یہ کام کر لیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اب جیسے آپ نے دیکھا اب نہ صرف ہمارے ہتھیاروں کی رینج بڑھ گئی ہے بلکہ ہتھیار لے جانے والے پلیٹ فارمز کی رینج بھی بڑھ گئی ہے. تو دس از ناٹ ایز ایزی یہ کہہ دینا کہ کراچی کو پہلے بھی تھریٹن کر رہے تھے اور اب آئندہ بھی کر لیں گے. وش کہ وہ یہ کام کر کے دیکھیں. اٹس ناٹ کہ کراچی کو وہ تھریٹن کر سکتے ہیں. وی ہیو سو مینی ادر پلیسز ویئر وی کین ایکچولی اسٹرینگل دیم. دس ایبسلیوٹلی کلیئر ان ایز فار ایز دی نیوی از کنسرنڈ. اینڈ آؤٹ ایٹ سی اٹس نیوی اینڈ ایئر فورس ٹوگیدر، اور اس کے لیے ہم شب و روز اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو اگین دیٹ دیر از نتھنگ لائک دیٹ دے کین تھریٹن کراچی. ابھی تک کتنی سر جنگیں ہوئی ہیں پرانی، یہ جو گلف میں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا رہا. ہماری کبھی سی ٹریڈ رکی ہے سر کسی جگہ پہ؟ بڑے بڑے یہاں پہ گلف وارز ہوئی ہیں، یہاں پہ ایران عراق کے درمیان کافی لمبی چوڑی جنگ چلتی رہی ہے. ریڈ سی کے اندر کافی مسائل رہے لوگوں کو، ابھی کچھ مسائل جو چل رہے ہیں، جو کشیدگی چل رہی ہے، بٹ ہماری سلاکس تو ویسے ہی چل رہی ہیں. سو کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے وہ چل رہی ہیں. سو یو آر ناٹ جسٹ I think we should not underestimate ourselves. ہم نہیں کرتے. And I would just urge and have that confidence and faith کہ آپ کی جو ڈیفنس سروسز کہتی ہیں we have alhamdulillah with the grace of Almighty Allah have shown that we can deliver and we will deliver together inshallah in future as well. Thank you sir. یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ مووی کا اسکرپٹ تو ڈیولپ کر سکتی ہیں، آپریشنل پلان نہیں کر سکتی. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہے یہ دے کین کنٹینیو ٹو سے وٹ ایور دے سے. ان کا کوئی ذہن میں میجرز ہوگا، کوئی میجر ہوگا، لیکن ہر میجر کا ایک کاؤنٹر میجر ہوتا ہے اور اس کو ملٹری ٹرم میں سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو 10 کوئی ایسی کیپیبلٹی انٹینشن کو پوری کرنے کی مجھے نظر نہیں آتی. وین یو ٹاک آف وٹ ول ہیپن آن سرفیس، اوور دا سرفیس اینڈ سب سرفیس، تو ٹینجیبل ریزنز ہیں کہ دس از ناٹ اے ریئلٹی. باقی جو نمبرز ان کے سندور کے بڑھ رہے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. وی ہیو ٹو سی وٹ دا فیکٹس آر. جیسے آپ کو بتایا بھی گیا کہ اس سارے جو ڈسپوزیشن جو آپ کے سامنے بیان ہوئی، اس کے باوجود وی ہیڈ آر اسٹرانگ پریزنس ٹو تھاٹ آف جس ڈومین میں یہ بات کی جا رہی تھی. تو کوئی ڈومین جو وینچر ان نہیں کی جاتی وہ کسی کی گڈ ول کی وجہ سے نہیں کی جاتی، وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کے اندر کوئی ڈویڈنڈس پاسبل نہیں ہے، کوئی ایڈوانسز پاسبل نہیں ہے. تو دیر آر اسٹرانگ ملٹری ریزنس دیٹ دے ڈیڈ ناٹ ڈو اٹ. یہ کوئی گڈ ول کی ایکسٹینشن نہیں تھی. میرا خیال راجا صاحب دے رہے ہیں
اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں DGISPR کی اہم ترین پریس کانفرنس جاری تھی جس میں پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کے DGPRs نے بھی شرکت کی اور بنیان مرصوص کے حوالے سے معرکہ حق کے حوالے سے یادوں کو انہوں نے تازہ کیا اور بتایا کہ بھارت دوبارہ ایسی غلطی کی کوشش کرے گا تو اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کے ذہن میں یہ خط کیسے آ گیا کہ اکھنڈ بھارت بنے گا. بھارت کے ذہن میں یہ خط کہاں سے آ گیا کہ وہ خطے کے عوام کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا خواب تھا بھارت کا, لیکن پاکستان نے اسے چکنا چور کر دیا. پاکستان اب خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر ہے. انہوں نے کہا کہ ایئر فورس کا پائلٹ جب جہاز میں جا رہا تھا تو اس کے ذہن میں کوئی ڈر نہیں تھا. بھارت پراکسیز لانچ کر کے بھی دیکھ چکا. انہوں نے کہا کہ خارجیوں کے خلاف بھی جو افسر لڑ رہے ہیں انہیں بھی کوئی پریشانی نہیں. بھارت سے ہم کہتے ہیں کہ ہم سے پنگا نہ کرنا. جتنی شہادتیں ہم نے دی ہیں دنیا میں کسی نے نہیں دی. یہ کوئی عام ملک نہیں, یہ ملک اللہ کا تحفہ ہے. انہوں نے اس موقع پر یہ بھی واضح کیا کہ سعودی عرب کو تھریٹ, سعودی عرب کو دھمکی ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے ویژن کے مطابق اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن ملک کو مکمل شکست دی. معرکہ حق میں جو کچھ ہوا وہ قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے.